तूफानी बारिश और आंधी से तकरीबन पूरा यूनानी बेड़ा तबाह हो गया और इस साहिल पर जिसे वो फतह करने आया था यूनानियों की लाशें बिखरी हुई थी। फरंगी नाकाम वापस लौट गए, इन्हें कुछ भी हाथ ना आया। जब वो अपने शहरों में पहुंचे तो इन्हें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों वीरान पाया। इनके लोग कत्ल हो चुके थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन पर यह मिसाल सादक आई। शुतुरमुर्ग सींगों की तलाश में निकला, मगर जब वापस आया तो इसके दोनों कान भी गायब थे। खतरा यह है कि वो मेरे पस से पुष्ट बगावत करके अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा ताकुब करेंगे और इस हालत में जबकि मैं फरंगियों के मद्देकाबिल खड़ा होऊंगा वो अकब से मुझ पर हमला कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मिस्र में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़फ़्फ़र, आप देख रहे हैं शेड स्टोरियन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज मिस्र का यूसुफ स्टार्ट की हुई है और उसके हम 3 एपिसोड मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज उसका चौथा एपिसोड है, तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह अपने अमली लिहाज से मिस्र के खुद मुख्तरार हुक्मरान थे, जो रकबे, आबादी और दौलत और सरवत के लिहाज से आलम इस्लाम के चंद बड़े ममालिक में से एक था। यहाँ अजीम दरिया नील था जिसकी वादी जरखेजी में बेमिसाल थी। मुल्क की 2 अहम तरीन बंदरगाहें अस्कंदरिया और दमियात हर वक्त तजारती जहाजों से आबाद रहती थी। मिस्र के अलामती हुक्मरान बनु उबैद के खजाने लबालब भरे हुए थे, शहर आबादी से भरपूर थे। इतनी बड़ी मुमलकत का निजाम और खजाना हाथ में आ जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए दुनिया में मुयस्सर हर राह तो आराम, ऐशो अशरत और लज्जत कोशी के असबाब जमा कर लेना आसानदार था। वो राग रंग, रक़्स व सुरूर और नौनश में मुनहमक होकर फ़क़रे दीन और दुनिया से आज़ाद रह सकते थे। इनके लिए मिस्र का वो हुस्न कदम कदम पर चश्मे बरा था, जिसकी एक झलक देखने के लिए हुस्न परस्तों ने उम्रें गुजार दी। वो माल दौलत के इतने अंबार किसी रोको टोक के बगैर समेट सकते थे जो उनकी 7 पुश्तों के लिए काफ़ी होते। उनके एक इशारे पर दुनिया की हर नेमत उनके कदरों पर निछावर हो सकती थी। मगर हैरत अंगेज तौर पर जूं ही वो मिस्र की हुकूमत के हाकिम बने, उनकी तबीयत में दुनिया से ज़ुहद और बेरग़बती का रुझान पैदा हो गया। बिला शक व शुबा ये अल्लाह ताला की इस खास मशीयत का करिश्मा था जिसने इस बंदे की नसीब में इस्लाम की एक बेमिसाल खिदमत लिखती थी। वरना इससे पहले नजमुद्दीन अय्यूब का ये होनहार बेटा नेक और शरीफ होने के साथ ऐसा आबद ज़ाहिद ना था। आज़ाद मनश सिपाहियों की सी बाज़ बेअतदालियां इनसे सरजद होती रहती थी, मगर हुकूमत संभालते ही इनके रुझानात यकदम तब्दील हो गए। इनकी जिंदगी एक नए सांचे में डाल गई। इनके स्वानख निगार काजी बहाउद्दीन शद्दाद तहरीर करते हैं कि हुकूमत मिस्र के हाथ में आ जाने के बाद इनकी निगाह में दुनिया नीच हो गई। तशक्कुर के जज्बात ने इनके दिल में तलातुम पैदा कर दिया। उन्होंने नौनश से तौबा की, ऐशोशरत और तफरीहात से मुंह फेर लिया और एक संजीदा और सख्त कोश जिंदगी अपना ली जिसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता चला गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी की यह तब्दीली बेला शक व शुबा एक हैरान कुन चीज थी। हुकूमत अपने साथ ऐशोशरत के जो असबाब लाती है, इनकी कशिश से अच्छे अच्छों का पैमाना जबरदस्त छलक उठता है। देखा यही जाता है कि बड़े बड़े परहेजगार हुकूमत के कूचे में पहुंचकर बहक जाते हैं और फिर तख्ते फरमानरवाई पर बराजमान होने के बाद तो हालत ही कुछ और हो जाती है। इंसान अपनी औकात भूलकर खुदाई पर उतर आता है। इसका हर लम्हा तकब्बुर और नफ्स परस्ती में गुजरता है। इस लिहाज से सुल्तान अय्यूबी की तबीयत का ये इनकलाब तारीख के नवादिर वाकयात में से है। इससे पहली ऐसी मिसाल हमें कुर्ने अव्वल में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की जिंदगी में नजर आती है, जो कि खलीफा बनने से पहले निहायत नाज़ो नेमत में पल रहे थे, मगर खलीफा बनते ही उन्होंने फक्र फाका को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में तब्दीली कैसे आई? इसकी असल वजह तो मशीयत खुदाबंदी ही थी जिसे पूरा होना था, मगर अज़हरी इसबाब में इसकी बड़ी वजह वो सोच और फिक्र थी जो मसनद हुकूमत पर बैठकर इनके कल्बो ज़हन पर हावी हो गई। इन्हें इस तरह गैर मतवक्के तौर पर हुकूमत मिली थी कि इन्हें वहम गुमान में भी ना था। वो जो कि तभी शराफत और मरवत के जवाहिर से रास्ता थे, इस नेमत गैर मुतरकबा पर शुक्र के जज्बात से सरशार हो गए। वो सोचने लगे कि इतनी बड़ी नेमत का शुक्र कैसे अदा किया जाए। इस सवाल के जवाब में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत, खुलफाए राशिदीन के हालात और सलफ सालिहीन की जिंदगी एक खुली किताब की तरह इनके सामने थी। इस्लाम के इस फर्जंद ने महसूस किया कि इनकी कामयाबी इन कामयाब लोगों की मुकम्मल पैरवी में है। चनाचे उन्होंने इसी रास्ते पर चलने का फैसला कर दिया। इन्हें यकीन होने लगा कि अल्लाह ताला ने इन्हें मत किसी खास मकसद के तहत इन्हें अता किया और इस अहम मकसद के उसूल के लिए गैर मामूली इसारो कुर्बानी और मुजाहिदी की जरूरत होगी। वो जान गए कि सिपाहियों जैसी खुदसरी और अफसरों जैसी बेलगामी और ऐश पसंदी का किसी अजीम मकसद के लिए जीने से कोई मैल नहीं। वो शुरू से ही एक दलेर और गैरतमंद इंसान थे। अलकुद्स पर सलीबियों के तसल्लुत, शाम के साहिलों पर इनके कब्जे, इस्लामी शहरों में इनकी गारत गरी और मिस्र समेत मुतअद्दिद इस्लामी मालिक की सियासत में इनके अमल दखल से वो यकीनन पहले भी मुतासर थे और इस सूरत-ए-हाल को बड़ी तशवीश की निगाह से देखते थे। अपने लड़कमन में दिमश्क पर सलेबियों के हमले का उन्होंने बजाते खुद मुशाहिदा किया था और फिर मिस्र की मुहिम्मात में इनकी बेरहमी, मक्कारी और मुसलमानों से इनके खुले बुग़्ज़ व अनाद को वो अमलन परख चुके थे। ऐसे में वो मुस्लिम हुक्मरानों की बेअक्ली और बेजहती पर अक्सर कुड़ा करते थे। खुसूसन मिस्र के हुक्मरान तबके की फरेबकारी ने बहुत मायूस किया था। इनकी ख्वाहिश थी कि कोई
اکثریت مسلمان حکمران مصر کا کاروباری حکومت سنبھالے جو کہ صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے میں حکومت شام کا مخلص معاون ثابت ہو۔ اب جبکہ قدرت خداوندی نے یہ منصب انہی کو عطا کر دیا تھا اور وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ امت مسلمان سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہے۔ پھر جب انہوں نے امیدوں پر پورا اترنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خاص کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ کتنی ناگواری کے ساتھ یہاں آئے تھے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخت حکمرانی تیار کر رکھا تھا۔ برسوں بعد جب اسلام کے اس عظیم فاتح نے اپنے ساتھیوں کو اپنے مصر آنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب میرے چچا شیرکو نے مجھے کہا کہ مصر چلنے کی تیاری کرو تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل میں خنجر اتار دیا گیا ہو۔ اس طرح انہوں نے قاضی بہالدین شداد سے کہا، میرا مصر آنا قطعاً میری رضامندی میں نے صحیح نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایسی حالت مصر آنے کے بعد یہاں حکومت مل جانے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے کسی خاص مقصد کی تکمیل کا پیش خدمت خیال کرنا بالکل درست تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی پر جلدی یہ بات واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس مقصد کو پہچان لیا۔ یہ کام تھا القدس اور دیگر اسلامی علاقوں کو نصرانیوں کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانا۔ ایک بار سلطان ایوبی رحمہ اللہ نے خود کہا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین بھی مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ اور وہ عزم جس کے ساتھ اسلام کے اس جانباز کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جب جڑ عمدہ، پاکیزہ اور مضبوط ہو تو وہ درخت بہترین پھل دیتا ہے اور کوئی اندھی سے جھکا نہیں سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کی حکومت جس کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے پر رکھی گئی تھی، عالم اسلام کے لیے ایک ایسا ہی شجر طوبہ ثابت ہوئی جسے بڑے بڑے طوفان اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے اور امت اس کے پھلوں سے صدیوں تک فیضیاب ہوتی رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اقتدار کے ساتھ ہی ان کی صلاحیتوں کی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ کئی کڑے امتحانات ان کے سامنے تھے۔ سب سے پہلے مسئلہ دولت عبیدیہ کے مرا کی اس مخالفت پر قابو پانا تھا جس کا لاوا اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام کو سخاوت، دادرسی اور کشادہ روی کے ساتھ اپنے ہمنوال بنا لیا تھا، مگر دولت عبیدیہ کی سرکاری مشینری جو شیعیت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی ایک ٹیڑھی کھیر تھی۔ عبیدی امراء سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے حیثیت وزیر اپنا ملازم بنانا چاہتے تھے، جبکہ یہاں معاملہ برعکس تھا۔ انتظام مکمل طور پر صلاح الدین کے ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی مرضی کے خلاف آزد بھی کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بنو عبید کا یہ بغض رنگ لا رہا تھا۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف خفیہ طور پر سازشیں شروع کر دی تھیں۔ دولت عبیدیہ ہمیشہ ہی محلات کے داروغہ کو معتمن الخلافت کہا جاتا تھا۔ یہ منصب نہایت بااختیار اور مؤثر تھا جو عموماً سے ہم فام خواجہ سراؤں کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ان دنوں یہ عہدہ ایک حبشی جوہر کے پاس تھا جس کا اصل نام تواشی تھا۔ اس سے مصر پر صلاح الدین ایوبی کا تسلط ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس نے عبیدی امراء کے ساتھ مل کر نصرانیوں کو مصر پر چڑھائی کی دعوت دینے کا منصوبہ بنایا اور انہیں خط لکھا کہ وہ یکا یک مصر پر ٹوٹ پڑیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب صلاح الدین اپنی ترکمان سپاہیوں کے ساتھ نصرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قاہرہ چلے گا تو پیچھے سے دولت عبیدیہ کی فوجیں اور حبشی خدام قاہرہ میں جا رہ جانے والے باقی ماندہ شامیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ عقب سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اس وقت حملہ آور ہوں گے جبکہ وہ نصرانیوں کے بالمقابل پہنچ چکی ہوگی اور یوں دو طرفہ حملے سے شامی فوج تباہ ہو جائے گی۔ ممکن تھا کہ یہ سازش کامیاب ہو جاتی مگر تقدیر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھی۔ تواشی نے یہ خفیہ پیغام ایک یہودی کے ہاتھوں لکھوایا جس نے خط کو جوتوں کے تلے میں سلوا کر ایک شخص کے حوالے کیا اور اس شام کے نصرانیوں کے پاس روانہ کر دیا۔ یہ قاصد قاہرہ سے چل کر بلبیس کے قریب بیر بیضا کی بستی پہنچا۔ وہاں چوکی کے ایک ذہین ترکمان سپاہی نے اس کے پاس نئے جوتے دیکھے تو ٹھٹک گیا کیونکہ قاصد درویشانہ لباس میں تھا۔ سپاہی نے سوچا اگر یہ جوتے اس کے اپنے استعمال کے کیے ہوتے تو انہیں وسیدہ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے قاصد کو حراست میں لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دیا اور اپنے شبہ کی اطلاع دی۔ صلاح الدین ایوبی نے جوتوں کو پھاڑ کر دیکھا تو ان کے تلوں سے فرنگیوں کے نام تحریر کردہ خط برآمد ہو گیا۔ خط نویس کا نام پوچھا گیا تو قاصد نے اس یہودی کا پتہ بتا دیا۔ سرکاری اہلکار اس یہودی کو پکڑ لائے۔ اس کی تحریر کا خط سے موازنہ کیا گیا تو دونوں ایک ہی ہاتھ کی تھیں۔ یہودی نے اس سازش کے انکشاف کے مسلمانوں کے ساتھ خدا کی خاص مدد کی علامت مانتے ہوئے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ اس نے خط خواجہ سرا تواشی کے حکم سے لکھا ہے۔ یوں اس سازش کا سارا حال افشا ہو گیا۔ یہ 5 ذی-القعدہ 564 ہجری بمطابق 31 جولائی 1169 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیا اور خط کے پکڑے جانے کے معاملے کو دبا کر خاموشی سے تواشی کی نگرانی شروع کر دی۔ تواشی کو اس نگرانی کی بھنک پڑ گئی اور اس نے خود کو شاہی محل میں محدود کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس سے کچھ اطمینان محسوس ہوئے اس کی نگرانی ختم کر دی گئی ہے تو ایک دن وہ شکار اور سیر و تفریح کی غرض سے قاہرہ کی نوائی بستی خرقانیہ چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شامی جاسوس برابر اس سیٹوں میں ہے۔ جو ہی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی تو حکم ملا کہ اسے گرفتار کر کے سلب قلم کر دیا جائے۔ خفیہ اہلکاروں کا ایک گروہ وہاں پہنچا اور بلا پس و پیش تواشی کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان
سلطان ایوبی نے شاہی محل کا سارا خدمتگار عملہ یکسر تبدیل کر دیا. ابشیوں کو محل سے نکال دیا گیا اور ایک وفادار خواجہ سرا بہاء الدین کراکوش کو نئے خدمتگاروں کا نگران بنا دیا گیا. تواشی کا قتل اس کے ہم قوم ابشیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ایک ہنگامہ برپا کر دیا. قاہرہ کے شاہی قلعے میں دائیں بائیں دو محل تھے جو قصر شرقی اور قصر غربی کہلاتے تھے. ان دونوں کے بیچ میں ایک وسیع میدان تھا. ابشی قلعے میں گھس کر اس میدان میں جمع ہونے لگے. ان کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی. شاہی فوج نے انہیں کسی رعایت کے قابل نہیں سمجھا اور حملہ کر دیا. اس طرح قلعے کے میدان میں ایک زوردار لڑائی کا آغاز ہو گیا. دونوں طرف کے بے شمار افراد مارے گئے. عبیدی سربراہ آزد جو کہ قصر شرقی میں رہتا تھا اپنے بالا خانے سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا. جب لڑائی طول پکڑ گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حریف کے نازک پہلو پر چوٹ لگانے کا فیصلہ کیا اور فوج کے ایک دستے کو بھیج کر ابشیوں کے محلے المنصوریہ کو آگ لگوا دی. ابشیوں کو اپنی رہائش گاہوں کی آتش زدگی خبر ملی تو گھبراہٹ کے مارے ان کے قدم اکھڑ گئے. اب شامی فوج نے ان کی خوب خبر لی. آخر ابشیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں جیزہ اور بلائی مصر کے علاقوں میں بھیج دیا. اس طرح وقتی طور پر یہ فتنہ دب گیا. بعد میں کسی موقع پر سلطان ایوبی کے بھائی توران شاہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی اور ان کا مکمل طور پر قلعہ کم لگا دیا. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد نصرانیوں کی بہت بڑی یلغار کا سامنا کرنا پڑا. ابشیوں کا فتنہ فرو ہوا تو اچانک انہیں اطلاع ملی کہ القدس کا حاکم المرک سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ دمیات کی بندرگاہ کے سامنے پہنچ چکا ہے اور اس کی مدد کے لیے یورپ سے بھی بحری بیڑا آ گیا ہے. المرک کی یلغار کا سب سے بڑا سبب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ وہ مصر کو اپنے سخت ترین حریف کے قبضے میں دیکھ کر ہراساں تھا. اس کے سامنے سلطان نور الدین کی افواج تھیں اور پشت پر مصر کا فاتح صلاح الدین. یہ صورتحال شام کی تمام عیسائی ریاستوں خصوصاً یروشلم کے لیے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ جانے کے مترادف تھی. المرک کو بھی یہ تشویش تھی کہ پہلے اس خطے کے مسلمانوں کی بحری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی. ساحلی علاقے اور تمام بندرگاہیں نصرانیوں کے قبضے میں تھیں مگر اب اسکندریہ اور دمیات جیسی اہم بندرگاہوں پر ایوبی کا قبضہ تھا. اب مسلمان کسی بھی وقت اپنے بحری بیڑے کے ذریعے شام کی عیسائی ریاستوں پر سمندر کے راستے سے حملہ آور ہو سکتے تھے اور ضرورت پڑتے یورپ سے نصرانی کمک کا راستہ مسدود کر سکتے تھے. المرک حالات کے اس نظامے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے چند ماہ پہلے شیرکو کے وزیر مصر بننے پر یونان، سسلی اور اسپین کے عیسائی حکام کو خطوط لکھ کر نئے خطرات سے آگاہ کیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر وہ مدد کو نہ پہنچے تو ان کا مرکز بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. المرک نے خطوط کے علاوہ اپنے پادریوں اور راہبوں کے کئی وفود یورپ کے مختلف ملکوں میں بھیجے اور شاہان یورپ کو مصر پر حملے کے لیے اکسایا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر بن جانے کے بعد یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے حکمران القدس کی حفاظت کے نام پر المرک کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے. اس مقصد کے لیے مصر کی بندرگاہ دمیات کو پہلے ہدف کے طور پر چنا گیا. طے پایا کہ المرک اپنی فوج لے کر نہایت خاموشی سے دمیات کے ساحل پر پہنچے گا اور وہاں یورپی بیڑے کا انتظار کرے گا. بیڑے کے آ جانے پر دونوں فوجیں مل کر دمیات پر حملہ کریں گی. سفر 565 ہجری بمطابق اواخر اکتوبر 1169 عیسوی میں المرک اپنی فوج کے ساتھ دمیات کے ساحل پر پہنچ چکا تھا. حصیل شہر اور ساحل سمندر کے درمیان کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر وہ یورپی فوج کا انتظار کرنے لگا. یورپی بیڑا جو کہ 220 جہازوں پر مشتمل تھا موسم کی خرابی اور مختلف ہواؤں کے باعث مقررہ وقت سے 3 دن بعد دمیات پہنچا اور کھلے سمندر میں خاصی دور ٹھہر گیا کیونکہ دمیات کی حفاظت کے لیے سمندر میں لوہے کی ایک نہایت مضبوط دیو پیکر زنجیر تنی ہوئی تھی. بہرحال المرک نے دمیات کا محاصرہ کر لیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تشویشناک خبر نہایت حوصلے کے ساتھ سنی. دمیات نہایت اہم بندرگاہ تھی. دریائے نیل اس جگہ بحیرہ روم میں جا گرتا تھا. دمیات پر قابض فوج دریائے نیل کے راستے قاہرہ سمیت مصر کے ہر شہر تک یلغار کر سکتی تھی. اس لیے اس پر فرنگیوں کا حملہ ایک غیر معمولی خطرہ تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اقتدار سنبھالتے صرف 7 ماہ ہوئے تھے اور وہ ابھی سے افہام غلاموں کے فتنے سے فارغ ہوئے تھے مگر اب اس سے بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا. انہوں نے پورے ہوش و آواز سے کام لیا. سب سے پہلے آزد کو اس خطرے سے آگاہ کر کے فوج کے نظم و نسق اور دمیات کی مدافعت کے لیے خطیر اخراجات طلب کیے. آزد نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور 10 لاکھ اشرفیوں کی بھاری رقم خزانے سے دلوائی. اس کے علاوہ کپڑوں، کھانے پینے کے سامان اور دیگر اجناس کا الگ انتظام کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ اتنی بڑی دولت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی مگر انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ اس رقم کو فوج کے انتظامات پر خرچ کیا. وہ آزد کی سخاوت کے بھی معترف رہے. سیاسی رکابت اور مذہبی اختلافات کے باوجود مدتوں بعد کسی موقع پر انہوں نے عبیدیوں کے اس آخری حکمران کے بارے میں کہا، میں نے آزد سے بڑھ کر کوئی سخی آدمی نہیں دیکھا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ قاہرہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا جہاں عبیدی امراء سمیت کئی سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کے خلاف اب بھی اندرون خانہ سازشوں میں مصروف تھے. اگر سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ کے حالات سے مطمئن ہوتے تو اس وقت اپنی فوج سمیت ساحل کی طرف کوچ کر چکے ہوتے. دمیات میں فرنگی انہیں للکار
رہے تھے مگر جانے کی صورت میں قاہرہ میں بغاوت کا خطرہ لاحق تھا۔ ان حالات میں اسلام کے اس جرنیل نے دو کام کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے فوج کو اپنے ماموں شہاب الدین، اپنے بھتیجے تقی الدین اور امیر بہاؤالدین کراکوش جیسے تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں ہر قسم کے سامان رست کے ساتھ دریائے نیل کے راستے دمیات روانہ کر دیا۔ دمیات کی فصیل کا ایک حصہ دریائے نیل کے جانب تھا جو اب تک نصرانیوں کے محاصرے سے محفوظ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان افواج کو ہدایت کی تھی کہ شہر میں خوراک اور رست کی کمی پوری کر دیں اور مقامی فوج کے ساتھ مل کر فرنگیوں کا بھرپور مقابلہ کریں۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے سرپرست سلطان نور الدین زنگی کو بھی اس نازک صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے خط میں لکھا، میں دمیات سے بہت دور ہوں جہاں عیسائی محاصرہ کر چکے ہیں۔ اگر میں خود اس محاذ پر جاؤں تو مصریوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ میرے پس پشت بغاوت کر کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میرا تعاقب کریں گے اور اس حالت میں جب کہ فرنگیوں کے متقابل کھڑا ہوں گا وہ عقل سے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو مصر میں ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ پیغام ملتے ہی یکے بعد دیگرے کئی فوجیں مصر روانہ کر دیں تاکہ وہ فرنگیوں کے مقابل مسلمانوں کی مدد کریں۔ دوسری طرف اس نے خود اپنی فوج کے منتخب دستوں کے ساتھ شام کے عیسائی مقبوضات پر چھاپہ مار حملے شروع کر دیے۔ چونکہ شام کے بیشتر عیسائی دمیات پر حملہ کے لیے جا چکے تھے، اس لیے سلطان نور الدین زنگی کے ان چھاپوں سے عیسائی مقبوضات میں کھلبلی مچ گئی اور وہاں کے لوگ المرک کو دمیات کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے واپس بلانے لگے۔ ادھر دمیات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب شمس الدین الخواص منقبرس بڑی دلیری سے شہر کی مدافعت کر رہا تھا۔ بعد میں سے ان فوجوں کی کمک بھی مل گئی جو قاہرہ سے روانہ کی گئی تھیں۔ اب محصور مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے بھرپور جوابی حملے شروع کر دیے۔ المرک کو محاصرہ کیے ہوئے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ یورپی بحری بیڑے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں اٹھا سکا تھا جو اب تک ساحل سمندر سے دور لنگر انداز تھا۔ اس کے برعکس محصور مسلمانوں نے بحری بیڑے پر حملہ کر کے اس کے کئی جہازوں کو جلا ڈالا تھا۔ المرک کی قیادت میں جو فوج منجنیکوں اور دبابوں کے ساتھ قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، اس پر بھی شدید حملے ہوئے اور اسے بار بار پسپا ہونا پڑا۔ کئی منجنیکیں تباہ ہو گئیں۔ محاصرے کے 40 دن پورے ہونے پر حملہ آور فوجیں خوراک و رست کی کمی کا شکار ہو چکی تھیں۔ المرک کے ساتھی اور بحری بیڑے پر موجود یورپی سپاہی بھی فاقے کرنے لگے تھے، جبکہ دمیات کے محصورین کو خوراک و رست کے نئے ذخائر مل چکے تھے۔ یورپی سپاہیوں کو یقین تھا کہ المرک طے شدہ معاہدے کے مطابق ان کی خوراک و رست کے سارے اخراجات برداشت کرے گا، مگر اب المرک اپنی بے بسی ظاہر کر کے خود کو ہر ذمہ داری سے بری قرار دے رہا تھا۔ اس سے یورپی افواج سخت بددل ہو گئیں۔ ادھر المرک کو بھی یورپی سپاہیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں وہ دمیات پر قبضے کے بعد اس شہر کو براہ راست روم کی بازنطینی بادشاہت کا حصہ نہ بنا دیں، اس لیے وہ مصر ماضی میں رومی سلطنت کا حصہ رہا تھا اور اب بھی بازنطینی سے اپنی جاگیر تصور کرتے تھے۔ الغرض یورپی اور شامی نصرانیوں میں روز بروز غلط فہمیاں بڑھ رہی اور وہ بددلی کا شکار ہو رہے تھے۔ جنگ کے ان دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ سے سینکڑوں میل دور رہ کر بھی ہر لمحہ تازہ صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ پل پل کی خبریں انہیں ملتی اور وہ ان کے مطابق نئے احکام جاری کرتے۔ دن رات میں انہیں آرام سے سونے کا کوئی وقت نہیں ملتا تھا۔ وہ گویا عملاً محاذ پر موجود تھے اور قیادت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں بےتابانہ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آخرکار قدرت خداوندی نے اس جنگ کے فیصلے کے لیے موسم کا رخ بدل دیا۔ زوردار بارشیں شروع ہوئیں۔ اس طرح کی موسمی بیماریوں نے کھلے آسمان تلے پڑے حملہ آوروں کی ہمت پست کر دی۔ ادھر دریائے نیل میں سیلاب آ گیا۔ محاصرہ کرنے والی افواج جس میدان میں پڑاؤ ڈولے ہوئے تھی وہ پانی کی جھیل میں تبدیل ہو گئی۔ عیسائی افواج اپنے خیمے اور سامان کے بنڈل پانی پر تیرتے دیکھ رہی تھی۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا اور یورپ کے 220 بحری جہاز جو بڑے کروفر سے مصر پر قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے یکے بعد دیگرے ڈوب رہے تھے۔ اس دوران المرک کو بھی اپنے علاقوں میں سلطان نور الدین کے حملے کی اطلاع مل گئی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور القدس روانہ ہو گیا۔ جنگ کے انجام کے بارے میں علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فرنگی ناکام واپس لوٹ گئے، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ اپنے شہروں میں پہنچے تو انہیں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ویران پایا۔ ان کے لوگ قتل ہو چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان پر یہ مثال صادق آئی کہ شتر مرغ سینگوں کی تلاش میں نکلا مگر جب واپس آیا تو اس کے دونوں کان بھی غائب تھے۔ 21 ربیع الاول 565 ہجری بمطابق 12 دسمبر 1169 عیسوی کو فرنگی واپس ہوئے تھے۔ یوں دمیات کا محاصرہ کم و بیش 50 دن جاری رہا تھا۔ اس دوران اس محاذ پر لڑنے والی فوج کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے اندازہ مال و دولت خرچ کیا۔ مجاہدین کی ثابت قدمی کے بعد جب نصرت خداوندی غزوہ احزاب کی طرح موسم کی تبدیلی کی شکل میں نازل ہوئی تو کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یورپی بیڑا جو المرک کا اتحادی بن کر اس جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا، جس انجام سے دوچار ہوا تھا، اس کے بارے میں لین پون لکھتا ہے کہ طوفانی بارش اور آندھی سے تقریباً پورا یونانی بیڑا تباہ ہو گیا اور اس ساحل پر جسے وہ فتح کرنے آیا تھا یونانیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ربیع الاول 565 ہجری بمطابق دسمبر 1169 عیسوی میں انجام کو پہنچنے والی اس لڑائی
کے بعد تقریباً 1 سال تک مصر میں تلواروں کی جھنکار سنائی نہ دی۔ 12 شوال 565 ہجری مطابق 28 جون 1170 عیسوی کو شام میں ایک بڑا ہولناک زلزلہ آیا جس سے شام کے اکثر شہر متاثر ہوئے۔ ہزاروں مکانات پیوندے خاک ہو گئے۔ حلب، بالبک اور حمص جیسے بڑے بڑے شہروں میں ان گنت مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے دوبارہ آباد کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اپنے افسران کے ساتھ دن رات ایک ایک کر کے تمام متاثرہ فصیلیں اور قلعے دوبارہ تعمیر کرائے کہ کہیں عیسائی اچانک حملہ کر کے ان پر قابض نہ ہو جائیں۔ ادھر عیسائی مقبوضات بھی اسی طرح زلزلے کا شکار ہوئے تھے، وہاں بھی زلزلہ زدگان کی بحالی کا کام جاری تھا۔ ایسے حال میں وہ کوئی جنگ مول نہیں سکتے تھے۔ سلطان نور الدین کے ڈر سے وہ اپنی فصیلوں اور قلعوں کو جلد از جلد دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، تاہم مصر اس زلزلے سے محفوظ رہا تھا۔